अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज सबसे पहले व्लॉग में बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका खिताब की। उसके साथ साथ जी एक क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है अदील अफजल साहब का, और इस क्लिप में ऐसा क्या था कि इसको हटाना पड़ गया, इसके ऊपर भी बात होगी। फिर ये भी आपको बताएंगे कि जो सहाफ़ियों पर मुकदमात का सिलसिला था वो शुरू तो हुआ था और कई सहाफ़ी अभी तक भुगत भी रहे हैं, लेकिन झूठे मुकदमात आखिर झूठे ही होते हैं। इस सिलसिले में क्या कामयाबी मिली आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था उसको तो चलिए डिज़र्व करता था इंडिया जीतना, वो जीत गया, लेकिन इसमें पाकिस्तान को किस तरह से लॉस हुआ है इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में आज क्या कुछ होता रहा। पहली बात तो ये कि जो ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है ये हर पार्लिमानी साल के आगाज़ में एक रिवायत है कि इकट्ठा यानी सेनेट के भी मेंबरान और कौमी असम्बली के भी मेंबरान इकट्ठे होते हैं और एक मुश्तरका सेशन बुलाया जाता है और इससे सदर मुमलिकत खिताब किया करते हैं। आमतौर पर रिवायत है कि चारों वज़राए आला भी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी और दीगर जो ओहदेदारान हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिसर्स के, वो भी इसमें शरीक होते हैं और इस खिताब को सुनने के लिए आते हैं। तो ये एक रिवायत है जो हम देखा करते हैं। पिछले साल ये कहा गया था कि चूँकि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि माहौल का अंदाज़ा था कि टेम्परेचर बहुत हाई है और PTI के लोग काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी करेंगे, नारेबाजी भी करेंगे, तो इसी के पेश नज़र पिछले साल भी आर्मी चीफ ने इस खिताब के लिए पार्लियामेंट के सेशन से शिरकत नहीं की, उसको ज्वाइन नहीं किया और इस दफ़ा भी इसी किस्म की इत्तलात थी और इसी वजह से आज भी हम देखते हैं कि वो नज़र नहीं आए। दूसरी तरफ वज़ीर आलाओं में अगर बात की जाए तो जी मरीम नवाज़ साहिबा, उसके साथ साथ मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी साहब तो तशरीफ़ लाए, लेकिन पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर नज़र नहीं आए। इसके साथ बाकी आज बहुत से ऐसे चेहरे देखे जिनको शायद देख के कोई भी ख़ास खुशी किसी को नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये वो लोग थे जो वफादार साबित नहीं हुए, जिन्होंने गद्दारी की अपने लीडर के साथ, अपने नज़रिए के साथ, जिन्होंने लोगों के वोट को बेचा, जिन्होंने लोगों के वोट का तकद्दुस पामाल किया, किसी और के नाम पर वोट लेकर किसी और को जाकर ज्वाइन किया। तो ये वो लोग थे, तो वो भी आज पार्लियामेंट में आपको नज़र आ रहे थे। कुछ इमरान खान साहब के देरीना साथी भी थे जो कभी उनके बड़े करीब समझे जाते थे, लेकिन आज वो भी इधर हुकूमत की सफ़ों में बैठे हुए थे। तो आज इस लिहाज से ये अजीब व गरीब मनाजिर थे। परवेज़ खटक साहब को मैंने देखा, यानी वो शख्स जिसको इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया, वज़ीर दिफा बनाया, और वो उनको अपना बड़ा मुतमद ख़ास समझते थे, बड़ा राइट हैंड समझा करते थे, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने क्या किया, एक अलग पार्टी बनाई, खान को छोड़ा, तो वो सारा जो है अब मामला एक हिस्ट्री आपको पता है। दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि ऑन चौधरी को देखा, वो तो खैर बहुत पहले छोड़ने वालों में से थे, तो वो भी नज़र आ रहे थे आज। मुबारक ज़ेब जिन्होंने हाल ही में PTI के नाम पर वोट लिया और उसके बाद 26वीं तरमीम में हिस्सा डालकर हुकूमत का साथ दिया और अब वो कोई अपना ओहदा लेने में भी कामयाब हो गए हैं, कोई मुआविन खुसूसी वगैरह बन गए हैं, वो भी आज नज़र आ रहे थे। औरंगज़ेब खिच्ची साहब नज़र आ रहे थे जो कि अभी इन्होंने भी गद्दारी की अपने वोटर्स के साथ और जिस तरह से जाके गैर आइनी तरमीम में हिस्सा डाला और फिर अब वो भी इस काम के सदक़े में नवाजे गए हैं, इस खिदमत के एवज़, तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे थे। और भी कई ऐसे लोग थे, चौधरी उस्मान थे जो नज़र आ रहे थे, इन्होंने भी वोट किया PTI के मुखालिफ, और इसी तरह से बहुत से पुराने लोग नज़र आ रहे थे और साथ साथ वो लोग नज़र आ रहे थे जो कि असल में जीते हुए हैं ही नहीं, फॉर्म 47 पर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो वो भी आज नज़र आ रहे थे। तो ये आज जो थी वो पार्लियामेंट की फ़िज़ा थी। इस पार्लियामेंट की फ़िज़ा में जो तड़का आज लगाया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, इन्होंने पहले ही एक पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास किया उसमें यह तय किया कि भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा, और फिर हमने ये होता हुआ देखा। खूब नारेबाजी हुई, खूब इन्होंने आज शोर मचाया और अर्दली के नारे लगते रहे, पूरा टब्बर चोर है के नारे लगते रहे, इमरान खान के हक़ में रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, ना वो कैदी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। तो ये वो सारे नारे थे जो मुसलसल पार्लियामेंट में आज गूंजते रहे और इमरान खान का नाम आज डंके की चोट पर गूंज रहा था पार्लियामेंट के अंदर। अगरचे ये लोग ज़्यादा थे तादाद में बाकी हुकूमती मेंबरान, लेकिन आज पार्लियामेंट में जो PTI का पलड़ा था वो भारी था।
تو انہوں نے آج بالکل سکون سے خطاب نہیں کرنے دیا اور یہ لوگ آج کافی زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے قومی اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے جو مشترکہ اجلاس ہے اس میں. اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب ویسے ہی اب آپ کو پتہ اتنے کمزور بھی ہو چکے ہیں, نحیف ہو چکے ہیں, تو ان کی آواز میں وہ دمخم تو پہلے ہی نہیں رہا, اور رہی صحیح کسر وہ شور شرابہ جب ہو رہا تھا تو ان کی آواز ویسے ہی سنائی نہیں دے رہی تھی, کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ کیا رہے ہیں. تو ان کے خطاب کی تو کوئی خاطر خواہ سمجھ نہیں آئی, نہ وہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکے. البتہ سب لوگ ہیڈ فونز پہن کی کوشش کرتے رہے کہ یہ تاثر دے سکیں کہ ہم تو صرف خطاب سن رہے ہیں, آپ لوگ جو مرضی شور کر رہے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن جو چہرے تھے ان کے, اصل بات وہ ہے پڑھنے والے وہ تھے, کیونکہ وہ جو چہرے تھے نا وہ آپ کو شکست کا پتہ دے رہے تھے, وہ اعتراف شکست کرتے نظر آ رہے تھے. کیونکہ پتہ تو ان کو بھی ہے نا ظاہر اندر سے, اب ہمیں پتہ ہے آپ کو پتہ ہے, تو کیا انہیں نہیں پتا کہ وہ ہارے ہوئے ہیں؟ تو پتہ تو انہیں بھی ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں, تو اندر سے تو شرم انسان کو آتی ہے نا. چہرے پہ آپ جتنی مرضی ڈھٹائی جو ہے وہ سجا لیں. تو ایک تو وہ شکست خوردہ لوگ جب جیتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ شرمندگی تو ہوتی ہے کہ بھئی ہم جعلی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بوٹ پالشنگ کر کے یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس کی بھی ایک کمزوری تو آپ کی نظر آتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس تو پاور ہے نہیں. آپ تو واقعی اردلی قسم کے لوگ ہیں, جیسے آپ کو آرڈر دیا جاتا ہے ویسے آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے حالات ہیں. تو اس میں جو اسٹرینتھ آپ کے چہرے پہ ہوتی ہے جب عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہو, جو اعتماد آپ کو ملتا ہے عوام کے ووٹ سے, تو وہ تو ان لوگوں کے پاس ہے نہیں. تو ان کے چہرے پہ آپ کو ہمیشہ ایک اداسی سی, ایک بے رونقی سی نظر آتی ہے, ایک عجیب سی آپ کہہ لیں وحشت سی نظر آ رہی ہوتی ہے, خوف بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, کمزوری سی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ان کی اگر آپ فیشل ایکسپریشن کو ریڈ کریں نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے, ان کی باڈی لینگویج کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ بیٹھے ضرور ہوئے ہیں اقتدار میں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت اقتدار میں نہیں بیٹھے ہوئے, یہ بس کسی کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہے. تو یہ جو ان کی پوری آج کی باڈی لینگویج تھی, میں تو وہ بہت کینلی آبزرو کر رہی تھی, تو مجھے تو یہی محسوس ہوا کہ یہ شکست خوردہ لوگ تھے, اور ان کے چہرے چیخ چیخ کے پکار رہے تھے کہ ہم شکست خوردہ لوگ ہیں. تو یہ فرق تو ہوتا ہے جب آپ عوام کی ووٹ سے آتے ہیں اور جب آپ دھونس دھاندلی کے ذریعے بندوق کی نوک پر آتے ہیں, تو یہ پھر آپ کو فرق تو ایک نظر آتا ہے. تو یہ آج ہمیں اجلاس میں فرق نظر آیا. باقی زرداری صاحب نے کہنا کیا تھا وہی روایتی باتیں تھیں جو پہلے خطاب میں ہوتی ہیں. ایک جو ڈفرینٹ بات تھی وہ یہ کہ جو سندھ کا ایک ایشو ہے آج کل بہت زیادہ چل رہا, اس کے اوپر بہت احتجاج بھی ہو رہا ہے سندھ میں, وہ ہے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا معاملہ. دریائے سندھ سے نہریں نکالی جا رہی ہیں اور کوشش یہ ہے کہ جو پنجاب کے بنجر علاقے ہیں وہاں تک لا کر ان کو سیراب کیا جا سکے, اور اس کے لیے جو ہے ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ ان کے حصے کا پانی ہے, تو ان کی زمینیں بنجر ہوں گی, اور ادھر آپ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں, تو یہ زیادتی ہے. تو سندھ کے لوگ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ نہریں آپ کو نہیں نکالنی چاہیے یہاں سے. اور اس سلسلے میں کل تو ہم نے دیکھا باقاعدہ وکلا کا ایک بہت بڑا احتجاج تھا, اندرون سندھ سے کراچی پہنچے, وہاں انہوں نے احتجاج کیا. اس کے علاوہ جو سندھ کی اندرونی قوم پرست جماعتیں ہیں انہوں نے احتجاج کیا. تو پیپلز پارٹی جو سندھ کی ویسے بڑی سٹیک ہولڈر بنتی ہے اور جو سندھ کے ویسے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں, وہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے, ان کی طرف سے کوئی واضح اس کے اوپر سٹیٹمنٹ یا حکمت عملی نظر نہیں آ رہی تھی. بلاول بھٹو زرداری بھی مکمل چپ ہیں, خاموش ہیں, اور صدر صاحب بھی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے. اور اسی طرح باقی جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی کوئی خاص اس کے اوپر اتنی آواز نہیں اٹھا رہے, یا کوئی بہت زیادہ انہوں نے نہیں کیا. حالانکہ جس پوزیشن میں پیپلز پارٹی ہے, اگر جینونلی آپ جیتے ہوئے ہوں تو آپ تو حکومت کو چلنا ہی نہ دیں, اپنی مرضی سے ہر کام کروا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر آپ اپنی سپورٹ ہٹائیں گے ادھر حکومت گر جائے گی. نون کے پاس کوئی ایبسولوٹ میجورٹی تو ہے نہیں, لیکن چونکہ دونوں کی صورتحال ایک ہی جیسی ہے تو وہ پھر کیا آنکھیں دکھائیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پیپلز پارٹی اس معاملے کے اوپر بالکل آپ کو جھکی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن آج بہرحال کم از کم خطاب کی حد تک صدر زرداری نے اس کے اوپر ضرور بات کی کہ وفاق کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جس کے اوپر صوبوں کے تحفظات ہیں. خاص طور پر پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جو یہ سندھ کا ایشو ہے پانی کا, اس کو ضرور ریوزٹ کرنا چاہیے. اس کے اوپر سب جو ہیں وہ بے چین ہیں, اور اس کے اوپر یقینی طور پر سب سٹیک ہولڈر سے مزید بات ہونی چاہیے. تو یہ اس کے اوپر انہوں نے ضرور تھوڑی بات کی. باقی ادروائز ان کا جو سارا خطاب تھا وہ ایک روٹین کا خطاب تھا. لیکن اگر آج کے دن کا آپ کہیں کہ میلہ لوٹ لیا تو وہ پی ٹی آئی نے لوٹا, نو ڈاؤٹ. انہوں نے اپنا امپیکٹ بنایا, اور صدر کا جو خطاب ایک عام طور پہ سکون سے بیٹھ کے سننے والی چیز ہوتی ہے تو وہ نہیں ہو سکا. ویسے تو جو آئیڈیلی اگر آپ بات کریں تو ہونا یہی چاہیے کہ اپوزیشن سکون سے سنیں, حکومت بھی سنیں, اور ایک فیڈریشن کے جو علامت ہیں صدر ان کو آپ سنیں, وہ آگے کی پالیسی ڈائریکشن دیں.
تو وہ ایک الگ چیز ہے جو ایک آئیڈیل سینیریو میں ہوتی ہے. لیکن جہاں پر اپوزیشن نہیں ہے, جہاں پر حکومت نہیں ہے, تو وہاں پر ہم باقی سب چیزیں کیسے اس پیرامیٹر سے ہٹ کر دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ اب بہرحال احتجاج ان کا حق ہے, وہ انہوں نے کیا. آگے بڑھتے ہیں جی. صحافیوں کے اوپر بڑی شوقین ہے یہ, خاص طور پر چیف منسٹر مقدمات کرنے کی. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پنجاب کالج کی ایک طالبہ کے ریپ کیس کا ایک ایشو بنا تھا, اور اس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ کچھ صحافیوں نے فیک ویڈیوز چلائی ہیں یا فیک خبریں شیئر کی ہیں, اور اس سے انہوں نے بیسیکلی لوگوں کے, بچوں کے جذبات کو ابھارا, اور جو احتجاج ہوا, نقصان ہوا, تو یہ سب ہوا تھا. تو اس کے بعد مختلف صحافیوں کو اس چکر میں انہوں نے کوشش کی کہ پکڑ لیا جائے, پھنسایا جائے, اور ان کے اوپر مقدمات بنا دیے گئے, جبکہ صحافیوں نے ایسی کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. اور زیادہ تر جو صحافی تھے وہ پروفیشنل صحافی تھے, جنہوں نے اگر یہ خبر شیئر کی تو سورس کے ساتھ خبر شیئر کی کہ اگر پولیس کی کوئی پریس ریلیز ہے, اگر کوئی وزیر تعلیم کوئی بات کر رہا ہے تو وہ وہی کر رہے ہیں, ہم تو صرف آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور جو اگر اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ اسٹوڈنٹ احتجاج کریں, یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اسٹوڈنٹ احتجاج نہیں کر رہے. تو یہ اب رپورٹ کرنا بھی صرف انہوں نے جرم بنا دیا تھا. جو ہو رہا تھا صحافی وہ رپورٹ کر رہے تھے, لیکن انہوں نے ان کے اوپر یہ موقع غنیمت جانا کہ اسی بہانے ان کو دھر لو اور ان کی بھی ذرا طبیعت سیٹ کریں. تو انہوں نے کئی صحافیوں کے اوپر, پتہ نہیں کون کون سے صحافیوں کے اوپر, کو میرے خیال 20-25 نام ہی تھے جن کے اوپر انہوں نے مقدمات بنا دیے تھے. تو اب ان کی بیچاروں کی کافی عرصے سے پیشیاں چل رہی تھیں. آج اس سلسلے میں کیس کا فیصلہ آیا تو ان لوگوں کو تفتیشی افسر نے خود کلیئر قرار دیا ہے. FIA کا یہ کیس تھا, اور جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں خاص ملے, جس کے بعد پھر ان صحافیوں کو بری کر دیا گیا. اس میں بہت سارے صحافی ہیں, عمر دراز گوندل ہیں, شاکر اعوان صاحب ہیں, مقدس فاروق اعوان ہیں, جمیل فاروقی ہیں, اوریا مقبول جان ہیں, اور کئی صحافیوں کی لسٹ ہے جس کو انہوں نے اس میں سارا کیا تھا. تو ویسے تو FIA کے تھرو جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو وفاق کے تھرو ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ کہ سب کو پتا تھا کہ پنجاب کا یہ ایشو تھا, اور اس پہ خود مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, اور یہ شاید پہلی اور آخری ان کی پریس کانفرنس تھی ابھی تک کی. تو بہرحال جی یہ ساری کہانی تھی, اور بہرحال ان تمام صحافیوں کو مبارکباد. لیکن اصل بات وہی ہے کہ جیت تو پھر آخر میں حق اور سچ کی ہوتی ہے, چاہے آپ اس کو تھوڑا طویل کر سکتے ہیں, مشکل کر سکتے ہیں, لیکن سچ کو پریویل تو کرنا ہی ہوتا ہے. اور جو یہ فسطائی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ڈرانے دھمکانے کے, یہ کچھ دیر کے لیے تو اپنا اثر دکھاتے ہیں, یا کچھ آپ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں, لیکن یہ دیر پا نہیں ہوتے. الٹیمیٹلی اس کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے. تو یہی ہمیں جو ہے وہ اس کیس میں بھی نظر آ رہا ہے. بہرحال یہ صحافی مبارکباد کے مستحق ہیں, یہ حق اور سچ پر ڈٹے رہے اور انہوں نے مقدمات فیس کیے. اب آگے آ جاتے ہیں کہ یہ تو ڈٹے رہے, لیکن دوسری طرف کیا ہوا. دوسری طرف یہ ہوا کہ عدیل افضل صاحب ہیں, یہ ایک ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں, اور اکثر آپ ان کے پوڈ کاسٹ کے مختلف کلپس وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر کی طرح یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایک کلپ جو تھا وہ کل سے بڑا وائرل ہوا تھا, جس میں وہ بیسکلی ISPR کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جب آپ بیانیہ بناتے ہیں تو آپ کو پروفیشنل لوگوں کے ساتھ ہیلپ لینی چاہیے, اور انہیں آپ مت گائیڈ کریں, انہیں اپنے دماغ سے کام کرنے دیں, ورنہ آپ کا جو اپنا دماغ ہوگا اس کے تھرو آپ جو کام کروانا چاہیں گے اس کا وہ امپیکٹ نہیں بن سکے گا. اور وہ پھر اس بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے ڈرامہ عہد وفا کی بات کرنے لگے, اور انہوں نے بتایا کہ عہد وفا میں بیسکلی 4 دوستوں کی کہانی تھی, اور ہر جو دوست تھا وہ مختلف جو شعبہ زندگی ہے اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بیسکلی ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو اس میں انہوں نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ جو ایک فوجی ہے, یہ عدیل افضل صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں, میں نے ویسے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہوا. عدیل افضل صاحب یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو ایک فوجی ہے اس کا بیک گراؤنڈ سارا بہت اچھا دکھایا ہے, اس کے پیرنٹس بھی بڑے پڑھے لکھے اور بڑے اچھے ایماندار لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, بہن بھی اچھی ہے, گھر بھی اچھا ہے, سب کچھ اچھا, حتیٰ کہ ان کا کتا بھی بڑا اچھا ہے. اور جو باقی 3 دوست ہیں جس میں سے ایک صحافی ہے, اس کا بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ وہ بیچارہ ادھر ادھر لڑکوں کے ساتھ کھیل کھال کے یہ وہ, پھر مطلب وہ کوئی اتنا ویل آف نہیں ہے, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اتنی کوئی اس کو پتہ نہیں ہے, اس کی بہن نے بھی چھپ کے شادی کی ہوئی ہے, اور اس طرح کے مسائل ہیں. پھر جو ایک اور اس میں لڑکا ہے وہ سیاستدان کا بیٹا ہے, اور وہ تو بہت ہی بس نہ وہ پڑھائی میں انٹرسٹڈ ہے نہ وہ اس طرح ہے, اس کا باپ بھی ایویں ہے, اس کی جو بہن ہے اس کے بھی مسائل چل رہے ہیں, اور وہ خود بھی کیریکٹر کا کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے. تو یہ وہ تو سیاستدان کو بھی اس طرح کا دکھایا ہوا ہے. اور پھر جو چوتھا ہے وہ ان کا بیوروکریٹ بنایا ہے, تو اس کے بھی اپنے ایشوز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے دکھایا یہ کہ جو باقی سارے لوگ ہیں ان کا کوئی اچھا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور وہ کوئی کامیاب لوگ نہیں ہے, اور جو فوجی ہے بس وہی اچھا ہے, اور یہ وہ. تو اس کلپ کے اوپر سب بہت
تعریف کر رہے تھے کہ یہ کتنا انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. کہ بیسکلی اگر آپ جنرلی بھی دیکھیں نا, آپ ٹی وی پہ آ کے کسی کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, یا جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے سو کالڈ ترجمان ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے نا وہ صرف فوج کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور جو پاکستان میں ہر برا کام ہو رہا ہے آج کل تو وہ خیر پی ٹی آئی پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن جنرلی وہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ باقی لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ججز بھی برے ہیں, سیاستدان بھی برے ہیں, بیوروکریٹ بھی برے ہیں, بس فوجی اچھے ہیں. اور پاکستان میں جو کوئی بھی اچھی بات ہے, پیسہ اگر آ رہا ہے تو وہ فوج کی وجہ سے آتا ہے, اگر ملک محفوظ ہے تو وہ فوج کی وجہ سے محفوظ ہے, اگر آپ کے ملک میں کوئی اچھی انویسٹمنٹ آ گئی ہے, کوئی کرکٹ میچ بھی ہو گیا ہے تو وہ فوج کا کریڈٹ ہے, اگر بارش بھی اچھی ہو گئی ہے وہ بھی فوج کا ہی کریڈٹ دے دیتے ہیں. مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ اتنے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں, لیکن وہ ثابت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بس باقی سب ملک خراب ہے اور صرف فوجی اچھے ہوتے ہیں. تو یہ عدیل افضل بیسکلی اس حقیقت کو بتا رہے تھے کہ یہ جو ڈرامہ تھا اس میں بھی ایک طرح کی یہی ڈپکشن جو تھی وہ دی ہوئی تھی, اور یہ کلپ اتنا وائرل ہو رہا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ اب اس کا کچھ نہ کچھ بیک لیش ضرور آئے گا. تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہی تھی کہ کسی نے یہ خبر بتائی ہوئی تھی کہ جناب وہ کلپ جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا. ٹی سی ایم نام سے شاید وہ پلیٹ فارم تھا جہاں پہ عدیل افضل نے یہ بات کی ہوئی تھی, اور وہ الٹیمیٹلی وہاں سے ریموو کروا دیا گیا ہے. اسی طرح سے اے آر وائی کا بھی ایک کلپ تھا, ایک بچی مارنگ بلوچ کے حوالے سے بات کر رہی ہے تو اس کو بڑا خراج تحسین پیش کر رہی ہے, تو اس کلپ کو بھی اے آر وائی انتظامیہ نے ریموو کروا دیا ہے. تو یہ اصل حالات ہیں میڈیا کے اس وقت کہ آپ یہاں پر آ کر ایسی کوئی اپنے خیالات کے حوالے سے بات چیت, اگر آپ کو مارنگ بلوچ پسند ہے یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ جد و جہد کر رہی ہے تو آپ یہ بات ٹی وی پر آ کر نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سے جو یہ عدیل افضل نے بات کی, یہ تو ایون ٹی وی پہ بھی نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم پہ ہے, لیکن وہاں پر بھی اس چیز کو جو ہے وہ نہیں اس طرح سے رہنے دیا گیا اور اس کو ریموو کروایا گیا. تو یہ جو ایک کہانی ہے اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے, اس سے ہمیں صرف ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اس طرح کر لینے سے آپ نے یہ ریموو کر دیا تو کیا لوگوں نے جو سن رکھا ہے, جو ان کا امیج آلریڈی بن چکا ہے, وہ کیا تبدیل ہو گیا. میں آج اچھی تیار نہیں ہوئی, میں شیشے کے سامنے کھڑی ہوں, اگر میں شیشہ توڑ دوں تو اس سے کیا ہوگا, کیا میرا میک اپ بدل جائے گا یا میں بہت سندر دکھنے لگوں گی. تو چہرہ تو نہیں آپ کا بدل سکتا, چہرہ تو وہی ہے. ہاں آپ آئینہ توڑ سکتے ہیں, وہ آپ کے اختیار میں, وہ آپ توڑ دیتے ہیں, ہمیشہ یہی کرتے ہیں آپ. ارشد شریف نے بھی یہی بات کی تھی. تو اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو وہ بندہ بات کہہ رہا تھا یقیناً ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا, اسی لیے تو وہ بات بری لگی ہے. اگر وہ ایسی کوئی بے فضول بات ہوتی تو پھر کسی کو فرق نہ پڑتا کہ بھئی کوئی کہتا ہے تو کہتا پھرے, حقیقت تو لوگوں کو پتہ ہے. لیکن چونکہ یہ چیزیں حقائق سچ کڑوے لگتے ہیں تو پھر وہ پسند نہیں آتے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ تو ایک ریت رہی ہے تمام طاقتور لوگوں کی کہ انہیں سچ پسند نہیں آتا. تو بہرحال یہ ہونا تھا, یہ ہوا, لیکن اس سے میں نے جیسے پہلے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. یہ چیزیں آپ فرق پڑے گا, ضرور پڑے گا, اگر آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ سچ کو دبانے سے کچھ نہیں ہوگا, اپنی حقیقت تبدیل کرنی پڑے گی. یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ حقیقت تبدیل کرے. تو یہ اصل چیز ہے, یہی چیز ہے جو اس مسئلے کا, اس پورے مسئلے کا, بحرانوں کا حل ہے, لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں. بہرحال عدیل افضل صاحب کے لیے ہماری نیک تمنائیں, اللہ کرے وہ محفوظ رہیں. اور آخر میں مجھے ویسے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے تھوڑی بات تو کرنی تھی, لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی. چلیے اب اگلے ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.